सदर ट्रंप ने 90 दिन के लिए सीज फायर कर दिया। इससे दुनिया भर के बिजनेस और मार्केट्स की जान में जान आई है। ताहम चाइना पर अमेरिका के टैरिफ की एग्जीक्यूशन बरकरार है। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिया है। गोया ये बात सच साबित हुई है कि ये ट्रेड वॉर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही है। अगर अमेरिका को चाइना की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी तो इस वैक्यूम या खला को पूरा करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान की इंडस्ट्री कितनी तैयार है? पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का गोल्डन चांस ही नहीं मिला है, बल्कि पाकिस्तान अपनी जमीन की तह में छुपे गोल्ड और कॉपर जैसी नायाब कमोडिटीज और कीमती मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। You think that the crisis is over? मेरे ख्याल में क्राइसिस अभी तो शुरू हुई है। वो जब जाके स्टेबल होगी, जब दुनिया के दो बड़े लार्ज जो इकोनॉमीज हैं, यूएस और चाइना, वो आपस में बैठ के टेबल टू टेबल नेगोशिएट करें ताकि वर्ल्ड में दोबारा से एक स्टेबिलिटी आ जाए। उन कंट्रीज को तो वैसे भी मेरे ख्याल में अमेरिका को एग्जाम कर देना चाहिए कि ये तो बेचारे अभी तो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द पिरामिड है, हम तो ऊपर ही नहीं गए। हमारे मुल्क से अगर $3 बिलियन अगर हम पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर लेता है तो यूएस की इकोनॉमी की नीडल तो नहीं मूव होगी ना वहाँ से। जो वो चाहते हैं कि जॉब्स क्रिएट हो, इंडस्ट्रीज वहाँ जाएं, प्रोडक्शन वहाँ शिफ्ट हो, ये सारी चीज़ें, वो इंडस्ट्रीज जिसमें बिल्कुल ही लो वैल्यू एडेड है, वो तो यूएस को एब्सोल्युटली एग्जाम कर देना चाहिए। बिकॉज वो इंडस्ट्री उन्होंने छोड़े हुए इनको अरसा हो गया, ना वहाँ पे ट्रेनिंग है, ना लोगों को पता है, और ना उस इंडस्ट्री में लोग आना चाहते हैं। हम जैसे मुल्कों के लिए जो वहाँ से कमी होगी चाइना से, जो साइज है यूएस एक्सपोर्ट्स का, उसको हम बढ़ा सकते, कितना बड़ा पोटेंशियल है वो? देखिए, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से नहीं जा सकेंगे बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ, तो बहुत सारा जो शिफ्टिंग है ना, उसमें डेफिनेटली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 20, 30, 40% अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इसी दौरान हमें एक बड़ा फायदा ये हुआ ना कि ऑयल प्राइसेस उस रेंज में आ गया कि हम शायद $3, 4, $5 बिलियन बचा सकें। जो भी आज आपकी सेविंग होती है इंपोर्ट में बिकॉज ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस, उन डॉलर को जमा करके ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। देखो, तो इट्स अ वर्ल्ड क्लास माइन, बट ऐसी मायने दुनिया में 4 या 5 है। पाकिस्तान के पास तो एक size of reserves doesn't seem like नहीं, but this is just the initial. This is just the initial. ये माइन इस सेंचुरी के एंड तक चलेगी। इसका मतलब 75 साल की लाइफ। All put together, ये तो गेम चेंजिंग सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बन सकती है। और ये तो सिर्फ देखिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चागी में बहुत सारे आपके पास मिनरल्स हैं। जो माइन हमारे पास है, जो ईएन हमारे पास है, तो उस पर अभी हमने सारी अपनी जो मैपिंग है वो की, सारी स्काउट ड्रिलिंग की हमने, और जो मिनरलाइजेशन जो रिजल्ट्स मिले ना, बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें कॉपर एंड गोल्ड दोनों हैं। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. कल रात अचानक एक माजरा हुआ। सदर ट्रंप ने यकतरफा ग्लोबल ट्रेड वॉर में खुद ही 90 दिन के लिए सीज फायर कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के 60 कंट्रीज पर एडिशनल टैरिफ की इन्फोर्समेंट को कल पहले ही रोज रोक दिया और सिर्फ 10% बेस टैरिफ बरकरार रखा है। इससे दुनिया भर के बिजनेस और मार्केट्स की जान में जान आई है। खुद अमेरिका की स्टॉक मार्केट नैस्डैक 12%, S&P 9.5% और डाउ जोन्स में 8% का तारीखी इजाफा हो गया आनन फानन। ताहम चाइना पर अमेरिका के टैरिफ की एग्जीक्यूशन बरकरार है, बल्कि चाइना के 84% टैरिफ के जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिया है। गोया ये बात सच साबित हुई है कि ये ट्रेड वॉर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही है। वॉशिंगटन का वाहिद टारगेट बीजिंग है और बज़ाहिर चाइना के अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के तमाम मुल्कों से डील करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से मसला हल करने के लिए तैयार हैं। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है। बातचीत के दरवाजे खुले हैं,
لیکن ڈائیلاگ باہمی احترام کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ چین اپنے موقف پر آخر تک قائم رہے گا۔ دباؤ ڈالنا، دھمکیاں دینا اور بلیک میل کرنا چین سے نمٹنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ باہمی احترام، پرامن اور باہمی فائدے پر مبنی تعاون کے اصولوں کی بنیاد پر ہم اختلافات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مناسب طریقے سے حل کریں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگرچہ پوری دنیا پر 10% بیس ٹیرف لگایا ہے، لیکن سٹیل، ایلومینیم اور امپورٹڈ گاڑیوں پر 25% ڈیوٹی برقرار رکھی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا 10% ایڈیشنل بیس ٹیرف بھی امریکن کنزیومرز برداشت کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ 10% ایڈیشنل ٹیرف بھی امریکہ میں مہنگائی کا طوفان لائے گا۔ گلوبل اکانومی ریسیشن میں چلی جائے گی، یعنی اس ٹریڈ وار کے ابھی بہت سے رولز سیٹ ہونے باقی ہے۔ مگر اہم سوال یہ ہے کہ چائنا پر 125% ٹیرف کس طرح مینیج ہوگا۔ پوری دنیا کو ہمیں ایک طرف بھی رکھ دیں تو بہرحال چائنا سب سے بڑا پلیئر ہے۔ امریکہ کی ایکسپورٹس بلکہ امپورٹس بھی چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ گویا ٹیرف ہالٹ لگنے کے باوجود ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چائنا پر 125% ٹیرف فوری طور پر بیجنگ کی واشنگٹن کو ایکسپورٹس میں کمی لائے گا۔ 2024 میں چائنا نے امریکہ کو $438 بلین کی ایکسپورٹس کی تھی، جس میں $51 بلین کی صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھی۔ اس لیے اس وقت ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ کو چائنا کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں کمی آئے گی تو اس ویکیوم یا خلا کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کی انڈسٹری کتنی تیار ہے؟ نو ڈاؤٹ انڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش اس ریس میں تیز دوڑنے کی کوشش کریں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر امریکہ ہے، وہ ان کرائسس کو کس طرح اپرچونٹی میں تبدیل کرتا ہے۔ پاکستان کو صرف امریکہ میں ایکسپورٹس بڑھانے کا گولڈن چانس ہی نہیں ملا ہے، بلکہ پاکستان اپنی زمین کی تہہ میں چھپے گولڈ اور کاپر جیسی نایاب کموڈیٹیز اور قیمتی منرلز کی ایکسپلوریشن کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق پاکستان میں تقریباً $6 ٹریلین کے ان وینچرڈ نیچرل ریسورسز ہیں۔ کل پاکستان کی میزبانی میں 2 روزہ منرلز اینڈ مائنز انویسٹمنٹ کانفرنس ختم ہوئی ہے، جس میں امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ سمیت کئی ملکوں کے ڈیلیگیشنز اور بیرک گولڈ کارپوریشن اور ووڈ میکنزی جیسی نامی گرامی ملٹی نیشنل کمپنیز نے شرکت کی۔ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کے اس جوائنٹ انیشیٹو کا مقصد ریکوڈک میں گولڈ اور کاپر کے $60 بلین کے پروجیکٹ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کر کے پاکستان کے دوسرے نیچرل ریسورسز میں بھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو دعوت دینی تھی۔ Reko Diq will be the beacon that leads Pakistan into the ranks of the top global mining jurisdictions. Probable mineral reserves of 15 million tons of copper and 26 million ounces of gold. This mine is set to become one of the lowest cost copper producers in the world. There is every reason to believe that Reko Diq will still be operating past the end of this century. مائنز اور منرلز انویسٹمنٹ کانفرنس میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی، وہ یہ کہ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ، جو کہ فاطمہ فرٹیلائزر، لبرٹی ملز اور پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل گروپ لکی سیمنٹ کا جوائنٹ وینچر ہے، اس کمپنی نے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ چاغی میں گولڈ اور کاپر کے نئے ذخائر ڈسکور کیے ہیں۔ NRL یعنی نیشنل ریسورس لمیٹڈ نے ڈرلنگ کے دوران لیڈ یعنی سیسا اور زنک کا بلاک بھی حاصل کیا ہے۔ آن مائی ریڈار میں آج ایک بار پھر میں نے دعوت دی ہے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپ لکی سیمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد علی ٹبا صاحب کو، جو پاکستان میں بزنس، انڈسٹری اور ایکسپورٹ کے ایک بڑے پلیئر ہیں اور NRL کے چیئرمین بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مگر جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اپیرنٹلی ایک ہم رولر کوسٹر پہ پوری دنیا بیٹھی تھی، ٹریڈ، بزنس، تمام چیزیں، جس میں کل اچانک ایک ہالٹ آیا، اور مگر ابھی تک مارکیٹس نے تو اس پہ جشن منایا، لیکن یو تھنک دیٹ دا کرائسس از اوور؟ شکریہ کامران صاحب، میرے خیال میں کرائسس ابھی تو شروع ہوئی ہیں،
اور یہ جو ٹیمپریری پاز ہے 90 ڈیز کا، آئی تھنک وہ اسی لیے ونڈو کریٹ کی گئی ہے تاکہ وہ کنٹریز جو ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ امیکیبلی ان کے جو آپس کے جو ڈفرینسز ہیں، جو امریکہ کے خواہشات ہیں کہ ٹریڈ ان کنٹریز سے بڑھے جہاں پہ ان کا ڈیفیسٹ ہے، تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ملی ہے جس میں آئی تھنک جو کنٹریز ان پہ ٹیرف لگے ہوئے ہیں وہ ان کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے اور ایک امیکیبل سولوشن کی طرف جائیں گے. لیکن جب تک کہ یہ 90 ڈیز کا پیریڈ ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ آپ کو ایک آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک امید دی گئی ہے کہ آپ جو بھی سامان چاہیے جو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے وہ آپ سے وہ ان 90 دن میں بہت زیادہ آپ سے شپمنٹس لیں گے تاکہ ان کی شیلفس وہاں پہ وہ فلی اسٹاکڈ اپ ہو جائیں، تاکہ کل کوئی دوبارہ سے کوئی ٹیرف کا ایشو آئے تو ایٹ لیسٹ ان کے بعد اتنا سامان ہو کہ اگر اگلے 30-60 دن کے لیے کوئی پاز بھی کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے جو بڑی چیلنج ہے وہ میرے خیال میں چائنا یو ایس کا جو آپس کا جو ان کا تناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹیرفس لگائے جا رہے ہیں. بٹ جب تک کہ یہ اس پہ بھی کوئی خاطر کو پروگریس نہیں ہوگی تو دنیا کی جو مارکیٹس ہیں، جو انسٹیبلٹی ہے، جو فائنینشیل مارکیٹس کے جو رولر کوسٹرز کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی زیادہ امپرومنٹ نہیں آئے گی. وہ جب جا کے اسٹیبل ہوگی جب دنیا کے دو بڑے لارج جو اکانومیز ہیں یو ایس اور چائنا، وہ آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹو ٹیبل نیگوشیٹ کریں، جو آپس کے ڈفرینسز ہیں ان کو وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنیں سمجھیں اور اسے کوئی امیکیبل ایک سولوشن نکلے تاکہ ورلڈ میں دوبارہ سے ایک اسٹیبلٹی آ جائے. تو اسٹیبلٹی جب آئے گی، دیکھیں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ چائنا جو ہے وہ بہت بڑا ایکسپورٹ کرتی ہے یو ایس مارکیٹ میں اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سڈنلی شپمنٹ اوور نائٹ ڈائیورٹ کر دیں کسی اور ملک پہ، بیکاز وہاں پہ کیپیسٹیز بلڈ کرنے میں اور جس طرح کے چائنا نے اپنی انڈسٹریز کو بلڈ کیا اوور لاسٹ 3 ڈیکیڈز، وہ ٹائم لگے گا دنیا کو اس لیول پہ آنے کے لیے. اور یو ایس کو بھی ضرورت ہے چائنا کی اور چائنا کو بھی ضرورت ہے یو ایس کے لیے. یہ دو بڑے اسٹرانگ اکانومیز ہیں، دو بڑے ملک ہیں جو دنیا کو اسٹیبلٹی بھی دے سکتے ہیں اور دنیا کو ٹرمول میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو ان دونوں کا سولوشن نکلنا اور ان دونوں کا آپس میں ایک پروڈکٹیو ڈائلاگ ہونا وہ بہت ضروری ہے. اچھا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو اب امریکہ نے کہا آئیے بات کریں، اور اس کے لیے بہرحال 10% بیس ٹیرف تو رہا، اور آٹو موبائل پہ بھی رہا، اسٹیل پہ رہا اور ایلومینیم پہ رہا. یعنی کہ اب آپ بات کریں تو 10 سے اوپر، اور مثال کے طور پہ 40 سے نیچے کی بات کریں، 26 سے نیچے کی بات کریں، 10 سے کم تو وہ مانے گا نہیں، اور 10 اور 26 کے بیچ میں کہیں جا کے یہ جس کنٹری بائی کنٹری جو بھی ان کا ہوگا، لیکن وہ بھی کیا ڈوبل ہے؟ کیا وہ ڈوبل ہے؟ اور یہ بھی بتائیے آپ کی ٹیک کیا ہے؟ کیا فرام دا بگننگ وہ یہ گیم کھیل رہا تھا کہ اس لیول کے ٹیرف کرے، پھر اس کو اسکیل ڈاؤن کرے اور پھر کہیں نیگوسیشن کرے، یا یہ کہ ہی واز فورسڈ بیک، ہی واز فورسڈ ٹو کیو ان؟ کیا ہوا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مطلب میرا مے بی جو ویو پوائنٹ شاید درست ہے کہ غلط ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تو جب الیکشن سے پہلے انہوں نے جو اپنی کیمپین کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیئر ٹریڈ ریلیشن شپ چاہیے بٹوین دا کنٹریز وچ فرام ہوم وی ٹریڈ ود. تو یہ تو شروع سے یہ ان کی پوزیشن رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک فیئر ریلیشن شپ کے بیسس پہ ٹریڈ کریں، اور انہوں نے یہ اپنے ووٹرس کو پرومس بھی کیا تھا کہ جیسے میں الیکٹ ہوں گا اور الیکشن جیتوں گا اور پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں ٹیرف پہ سب سے پہلے کام شروع کروں گا. تو انہوں نے پہلے چائنا پہ شروع کیا، پھر یورپ پہ، پھر کینیڈا پہ اور میکسیکو پہ. پھر لگتا یہ تھا کہ یہ سارا جو بڑی اکانومیز ہیں جہاں پہ ان کا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کو وہ پہلے ہینڈل کریں گے، اور بعد میں جو چھوٹے غریب ملک ہیں جیسے پاکستان بھی شامل ہو جاتا ہے جن کی ٹریڈ ڈیفیسٹ $3-3.5 بلین جو کہ بہت سگنیفیکنٹ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا راؤنڈ آف ایرر ہے یو ایس اکانومی کے لیے، تو وہ ان کو بعد میں لے کے دیکھیں گے کہ ان ملکوں کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے.
تو اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر جو چھوٹے غریب ملک ہیں 20-25 کنٹریز، ان کا اگر کمبائنڈ بھی اگر آپ یو ایس کے ساتھ ڈیفیسٹ دیکھیں گے تو میرے خیال میں $20-25 بلین کا ہوگا. وہ بھی راؤنڈنگ آف ایرر ہی ہے یو ایس اکانومی کے لیے. تو ان ملکوں کو جن کے پاس اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے، جن کی کیپیسٹیز کم ہیں، بہت سارے ملک جو ہے وہ IMF پروگرام کے اندر ہیں جس میں آلریڈی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، تو ان کنٹریز کو تو ویسے بھی میرے خیال میں امریکہ کو ایگزام کر دینا چاہیے کہ یہ تو بیچارے ابھی تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ باٹم آف دا پیرامڈ ہے، ہم تو اوپر ہی نہیں گئے. مطلب انڈیا تو آپ پھر بھی کہیں گے دے آر ایٹ دا مڈل آف دا پیرامڈ، چائنا از ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ، تو ہم تو بالکل ہی باٹم آف دا پیرامڈ ہیں. تو ہمارے ملک سے اگر $3 بلین اگر ہم پاکستان امپورٹ بھی کر لیتا ہے تو یو ایس کی اکانومی کی نیڈل تو نہیں موو ہوگی نا وہاں سے. تو میرے خیال میں ایز امیریکنز آئی تھنک دے شوڈ ری لک ایٹ دا پالیسی کہ غریب ملکوں کو تو ان کو اپرچونیٹی دینی چاہیے کہ یار یہ کنٹریز تھوڑے سے اوپر آئیں گے، اور جیسے یہ ملک اوپر آئیں گے تو وہ امپورٹ یو ایس سے کریں گے، بیکاز اگر ان کا یو ایس کے ساتھ اچھا ایک ٹیرف اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو اپرچونیٹی مل جائے گی نا فرام بوتھ سائڈس کہ جو کنٹری جو ڈیولپنگ ہے، جو بالکل باٹم آف دا پیرامڈ ہے، وہ اوپر آنے کی ان کو کیپیسٹی مل جائے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ ریشنل کی بات کر رہے ہیں، آپ کا آرگیومنٹ لاجک پہ بیسڈ ہے، مگر آپ اس زمانے میں بات کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں کینیڈا کو انیکس کر لوں گا، 51 اسٹیٹ بنا دوں گا، میں ڈینمارک کو، گرین لینڈ کو لے لوں گا، مجھے یورپ کی فکر نہیں ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. تو وہ پاکستان کی غریب ملکوں کی وہ تو اب بات ہی آؤٹ ہو گئی نا. اب تو 10% بیس ٹیرف، اور اب اس کے بعد مگر اگین کیا یہ جو وہ چاہتے ہیں کہ جابس کریٹ ہو، انڈسٹریز وہاں جائیں، پروڈکشن وہاں شفٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو اکراس دا بورڈ ہم فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ گولڈمن سیک اور جے پی مارگنز اور آف دس ورلڈ، سب وہی کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اگین ویئر از دا میتھڈ ان دس انٹائر اف یو سے میڈنس. کامران بھائی دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو، کسی ایشو کو لے کے چلتے ہیں نا، تو آپ اس لیول سے شروع کرتے ہیں تاکہ جب نیگوشیشن کریں تو وہ اس لیول پہ آ جائیں جو کہ کمفرٹیبل اینڈ ون ون سب کے لیے ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ونڈو ہے ہمارے پاس، اور ہمارے لیے نہیں، مطلب باقی غریب کنٹریز کے لیے بھی ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے کہ دیکھیں ریشنل تو آپ کو جا کے پریزنٹ کرنا ہوگا نا. اگر ایک آدمی ارریشنل ہے تو اس کو آپ بیٹھ کے اپنا ویو پوائنٹ بتائیں گے تو آئی ایم شیور کہ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ سمجھے گا کہ واقعی میں ان کی بات میں لاجک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور اینالائز بھی کریں گے. اور جو پورا ان کا ایک اسٹیٹ کی ایک مشینری ہے، تو سارا فیڈ بیک تو وہیں سے شارٹ لسٹ ہو کے پھر اوپر جاتا ہے تاکہ وہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے ان کے لیے آسانی ہو. تو وہ تو ریشنل پیش کیا جا سکتا ہے نا کہ مطلب غریب ملک سے آپ کیا کر لیں گے، آپ $20-25 بلین آپ لے کے کیا کر لیں گے؟ امریکہ کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کچھ نہیں، کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں فرق کہاں پہ پڑے گا؟ فرق پڑے گا ویتنام میں، فرق پڑے گا انڈیا سے، فرق پڑے گا چائنا سے، یورپ سے، کینیڈا سے، میکسیکو سے، جن کی اکانومیز ہیں، جن کی مطلب پر کیپٹا انکم $30-40-50,000 ہے. وہاں سے ان کو جو ایکسٹریکشن چاہیے، جو ٹریڈ بیلنس کرنا ہے وہاں سے ملے گا. پاکستان سے اگر $3 بلین کا ٹریڈ مل بھی جائے گا تو میں نے یہ کہا کہ یو ایس اکانومی کا اس پہ ایک نقطہ بھی جو ہے نا اس پہ ڈاٹ بھی فرق نہیں آئے گا. تو یہ ٹریڈ بیلنس ہوگا کیسے جب آپ کچھ پروڈیوس کریں گے یا آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ اٹ ٹیکس اے وائل. یہ تو ہم ڈیکیڈس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جب آپ اپنی کیپیسٹی اتنی بنا لیں. مثال کے طور پہ ایپل فون ہے، اس کے 187 کمپوننٹس ہیں، 187 اس کے پلانٹس چاہیے، اس کے لیے اس کو سیٹ اپ کرنا، اس کو لگانا ایک پروڈکٹ کے لیے بھی. تو مگر اگین جب اتنا بڑا اسٹیک ہے، اتنی بڑا یہ گیم کیا ہے، تو اس میں جہاں کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کے تو ان کو اپنے عوام کو بھی تو جا کے بتانا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ حاصل کیا. دیکھیں کامران بھائی، جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے نا، وہاں پہ تو جابس اور ٹریننگ یو ایس میں پھر بھی پاسبل ہے. جو لو ویلیو ایڈیڈ گڈس ہے، لو ویلیو ایڈ گڈس جس میں ٹیکسٹائل آ جاتا ہے، فٹ ویئر آ جاتا ہے، کیا وہاں پہ لوگ لیبر اویلیبل نہیں ہے؟ وہاں پہ یو ایس میں لیبر اویلیبل، نو میٹر کہ آپ جتنی آٹومیشن کر لیں اس کے باوجود بھی وہ نہیں ہے اسکیل اپ، بیکاز وہ انڈسٹری انہوں نے چھوڑے ہوئے ان کو عرصہ ہو گیا، نہ وہاں پہ ٹریننگ ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے، اور نہ اس انڈسٹری میں لوگ آنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ انڈسٹریز جس میں بالکل ہی لو ویلیو ایڈیڈ ہے، وہ تو یو ایس کو ایبسلیوٹلی ایگزام کر دینا چاہیے. جس میں آپ کی آپ کا یہ ٹیکسٹائل ہے، فٹ ویئر ہے، جو بیسک انڈسٹری ہے، جو امریکن
عوام کی بھی ضرورت ہے, بیکاز اگر وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے تو انفلیشن وہاں پہ بھی آتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے نا وہ among the rich economies and the rich countries of the world ہے, اور secondly it's the war not on tariff, it's a war on high technology game. دنیا جو ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی میں چلے گئی ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا آئی فونز ہیں, الیکٹرانک گاڑیاں ہیں, ڈیفینس اکوپمنٹ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہم جیسے کنٹریز ہیں وہ بہت ہی نام ہے ہی نہیں ہم بیسکلی وہاں پہ. تو وہ اس چیز کی جو ہے وہ وار چل رہی ہے کہ کون اس میں لیڈ کرے گا. اور جو جو یو ایس کا جو ویو پوائنٹ ہے کہ چائنا اس چیز سے بہت آگے نکل گیا ہے, اور ان کو جبھی نیچے لا سکتے ہیں کہ جب ان پہ یہ ایکسٹرا ٹیرفس لگائے جائیں, تاکہ وہ پروڈکشن جو ہے وہ چائنا سے نکل کے یو ایس میں آئے. وہاں سے تو بالکل ہی ریشنل بھی ہے, سینس بھی ہے, اور یو ایس اکانومی کے لیے ایک لانگ ٹرم ایک وہ بھی ہے, فائدہ بھی ہے. لیکن ٹیکسٹائل ویکسٹائل سے وہ کیا کر لیں گے کامران بھائی, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو چیز ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں 80% از ٹیکسٹائل, باقی پھر آپ تھوڑا بہت سیمنٹ کر لیتے ہیں, کیمیکلز کر لیتے ہیں جو چھوٹی مقدار میں آپ کی وہاں پہ چلے جاتی ہیں. تو وہ تو چیزیں یو ایس میں پروڈیوس ہونا ناممکن ہے. تو یا تو سیکنڈ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ یار اس طرح کی آئٹمز ان کو ٹیرف ایگزام کر دیں, اس میں 10% بھی نیا لگائیں, وہ بیس ٹیرف ہٹا دیں, اور آپ کی جو ہائی ٹیک آئٹمز ہیں نا اس پہ آپ ٹیرف لگا لیں, اور اس کو آپ پروٹیکٹ کریں. جو آپ کی اپنی ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے یا ڈومیسٹک آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ شفٹ ہو اور دوبارہ یو ایس میں آئیں, تو اس کی طرف فوکس کیا جائے, بیکاز وہی یو ایس اکانومی کے لیے پائیدار بھی ہے, اور اسی میں یو ایس اکانومی کی ون ون سچویشن بھی ہے. اچھا, جو اب اس کا فائنل جو بھی ڈراپ سین ہوگا, جو کہ اب ایک تو ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ, پھر چائنا کے ساتھ, آفٹر آل کہیں نہ کہیں تو فیصلہ ہوگا, لے دے کے کہیں پہ کسی جگہ پہ تو فیصلہ ہوگا. وہ جو سینیریو بن رہا ہے جو کہ 6 months ڈاؤن دا روڈ, اس پہ نظر ڈالیں, آپ کو کیا کہاں پہ سیٹلمنٹ کہاں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ میری اپنی 2 cents کی جو میرا اپنا جو مائنڈ ہے, اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو غریب ملک ہے نا, جو ایک لو پر کیپٹل انکم جن کی 2000 سے نیچے, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آپ کہہ لیں, تو ان پہ تو آئی ایم شیور وہ تھوڑا سا سافٹ ان کا ہوگا, میرے خیال میں سافٹ کارنر ہوگا, اور وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں گے, آپ پلیز ہم سے جو آپ اور چیزیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. تو پاکستان ایگریکلچر پروڈکٹ آرام سے امپورٹ کر سکتا ہے. کاٹن کی شارٹیج ہے, ہم سویا بین بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم کنولا بھی امپورٹ کرتے ہیں, جو ان کی ایگریکلچر اکانومی کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہمیں کرنا بھی چاہیے, بیکاز اگر ایک کنٹری ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہماری ٹیرفز بالکل ہی زیرو کر دیتا ہے, زیرو سے مطلب یہ 10% بھی ہٹا دیتا ہے, تو اس میں ہمیں ایز اے ریسیپروکل وی ہیو ٹو آلسو ہیلپ دیم آؤٹ, کہ جہاں پہ ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ان کا جو ڈیفیسٹ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. $3.5 بلین کے بجائے ہم $500-600 ملین پہ آ جائیں, جو کہ ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس میں ایگریکلچر ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں پاکستان کی ضرورت بھی ہے, اور ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن نہیں, آپ علی بھائی آگے پاکستان پہ, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ گلوبل سینیریو دیں جو کہ آپ کو 6 months ڈاؤن دا روڈ نظر آ رہا ہے آج کے اس سینیریو کو, یہ ایوالو, اور کہاں پہ جا کے ڈراپ سین ہوگا اس کا. اس میں میرے خیال میں ابھی تو بہت جلدی ہے کہ ہم اپنا کوئی ایک ویو پوائنٹ دے دیں. میرے خیال میں جب تک یہ ٹیرف نیگوشیٹ ہو کے سیٹل نہیں ہوتا, دنیا والیٹائل رہے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں نہیں پتا کہ یو ایس کا ویو پوائنٹ جو ہے کہ واقعی وہ ریشنل بیسس پہ ڈسکشن کرے گی یا اپنے ارریشنل بیسس پہ ڈسکشن کرے گی. اگر ریشنل بیسس پہ وہ کریں گے, اور جیسے ہی یہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ورلڈ مارکیٹ اکانومیز, آپ کی کموڈیٹی ساری سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. لیکن جب تک کہ یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, چاہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں, سیٹلمنٹ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ چائنا کے ساتھ مثال کے طور پہ کیا سیٹلمنٹ ہے جو کہ سیٹلمنٹ ہو جائے؟ چائنا کے ساتھ میں بھی ایک یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر آج ان کے 125% ٹیرف ہیں, تو جو انہوں نے اوریجنل ٹیرف لگایا ہوا تھا, جو مجھے یہ پتا نہیں ایگزیکٹلی 20-30% یا 40%, اس پہ وہ آ کے دوبارہ سے یو ایس ریٹریو کر کے وہ دوبارہ اس پہ آ جائے. چائنا جو ہے وہ ان پہ ریسیپیکل ٹیرف ختم کر دیں, اور آپس میں بیٹھ کے ان مسئلے کو وہ حل کر لیں.
جو یو ایس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت سارے جو ان کے پریشس جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جو چائنا نے میرے خیال میں شاید روک دیے انہوں نے, وہ شاید دوبارہ سے ریزیوم کر لیں. تو جو یو ایس کی جو ضرورت ہے وہ دوبارہ سے ان کی ضرورت پوری کر دی جائے اور ایک بیٹھ کے ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے, تو وہ میں کہوں گا کہ وہ ریئل سیٹلمنٹ ہوگی. باقی تو سارے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بڑی جنگ میں وہ باقی چھوٹے ملک جو ہے نا وہ خامہ خام کے ان کو انہوں نے لپیٹ میں لے لیا, جبکہ ہمارے جیسے ملک اور باقی جو ملک ہیں جو ہم جیسے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک وار کا کوئی سینس نہیں بنتا, بیکاز ہم تو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نیچے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں تو ان کو بلکہ امریکہ کو اور جو بڑی اکانومیز ہیں ایون چائنا کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے یو ایس کی پالیسی تھی ٹورڈز چائنا یو نو ان 90s اینڈ 2000 اینڈ یو نو 10-20 میں, کہ انہوں نے گرو کرایا نا چائنا کی اکانومی کو. اسی طریقے سے چائنا یو ایس کا کام ہے کہ یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو گرو کریں, جو لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں یو نو جو وہاں پہ وہ اب چھوڑ دیں اور وہ ٹرانزیشن کر کے تھوڑا سا یو نو مڈل اور ہائی اینڈ کی طرف آ جائیں, اور یہ سارا جتنا بھی جو ہے لو اینڈ یہ غریب ملکوں کو اور انڈر ڈیولپ کنٹری کو دے دیں گے تو ان کی بھی بہتری ہوگی, ہماری بھی پر کیپٹل انکم امپروو ہوگی, ہماری ایکسپورٹس بھی بہتر ہوں گی, اور جیسے ملک اوپر آتے ہیں تو ان کی بائنگ کیپیسٹی بڑھتی ہے. اچھا ایک بات تو طے ہے نا کہ اب لائف ول ناٹ بی دا سیم اگین, جیسے آج سے 1 سال پہلے تھی, 6 مہینے پہلے, وہ نہیں ڈفرینٹ ہوگی. اور اس میں ایک چیز تو ہوگی کہ جو چائنیز ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس ہے وہ اب اس اسکیل پہ نہیں ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی, اور چاہے اور وہ ہر طرح کی ایکسپورٹس ہے, چائنا کی اگر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں یا گارمنٹس ایکسپورٹس ہیں اور جو دوسری جو ہیں, تو یہ جو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ چائنا یو ایس کی ڈیمانڈ بھی شرنک ہو جائے گی نہیں اگر ٹیرف بڑھتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ڈیمانڈ بھی شرنک ہو جائے, لیکن بہرحال بہت بڑا بائر ہے, بہت ہیوج بائر ہے. تو ہم جیسے ملکوں کے لیے جو وہاں سے کمی ہوگی چائنا سے, اس کا موقع بنتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جو سائز ہے یو ایس ایکسپورٹس کا اس کو ہم بڑھا سکیں, اس میں گنجائش بنے گی. اور وہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے وہ؟ دیکھیے پوٹینشیل تو ڈیفینیٹلی ہے. کیا ہماری اپنی انڈسٹری میں اتنی کیپیسٹی اویلیبل ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے نہیں تو بھائی جو ٹرف سے ایکسپینشن ہوا وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے, وہ آئیڈل نہیں اب نہیں آئیڈل کوئی بھی. آج میرے خیال میں جو اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کی اسپیسیفک بات کریں تو سوائے پریشر جو ہے وہ اسپننگ میں ہے, باقی جتنا بھی جو ٹیکسٹائل کا جو ویلیو ایڈڈ ایریا ہے جس میں ویونگ ہے, فنیشنگ ہے, اسٹچنگ ہے, میجورٹی آف دا فیکٹریز آر ناؤ رننگ ایٹ فل کیپیسٹی. فل کیپیسٹی. تو جو ٹرف پہ بھی جو پہلے جو کرٹیسائز ہوا تھا یہ کیوں ٹرف کے پیسے دے دیے اور یہ کیوں ایکسپینشن ہو گئی, اگر وہ ایکسپینشن نہیں ہوتی تو آج ہم اس لیول پہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے. آج جو ایکسپورٹس تو $1 بلین بڑھی ہے نا, $2 بلین بڑھی ہے ایکسپورٹس تو ہماری. تو ٹرف بھی تو نہیں تھا نا کامران بھائی, تو ٹرف کوئی $10-15 بلین کا تو نہیں تھا میرے خیال میں, مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ نہیں پتا, بٹ ٹرف بھی تو $1.5-2 بلین کا ہی تھا. اور جو مشینری آئی ہے اس میں بہت سارا تو آپ کا بیکورڈ انٹیگریشن بھی ہوئی نا, جو آپ چیز امپورٹ کر رہے تھے پہلے پاکستان کے لیے یہاں پہ منگا رہے تھے, اس کی ضرورت نہیں, ابھی آپ یہاں پہ صرف را مٹیریل منگا رہے ہو, یہاں پہ پروڈیوس کر کے اس کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی دیکھیں کیپیسٹی ہوگی تو یوٹیلائز ہو جائے گی. اب انفارچونیٹلی جب کیپیسٹی لگی گئی اور جن لوگوں نے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا انہوں نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا نہیں کہ آپ کووڈ سے باہر نکلیں. ایک پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی جو نکلی جس کی وجہ سے کیپیسٹیز لگی گئی, وہ جب پینٹ اپ ڈیمانڈ سیٹل ہوئی اور کیپیسٹیز تھوڑی سی انڈر پریشر آئی پر دوبارہ وہ کیپیسٹی چل پڑی ہے. تو وہ تو ایک دیکھیں غلط بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ ٹرف غلط فائنینسنگ ہو گئی ہے. ہاں البتہ اس میں ایک چیز جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ ہم صرف 100% ایکسپورٹ انڈسٹری کی طرف اس فنڈ کو ہم یوٹیلائز کرتے تو اور بھی بہتر ہوتا, بٹ چونکہ وہ اویلیبل تھا ناٹ اونلی فار ایکسپورٹ بٹ فار آل انڈسٹریز, تو اس میں تھوڑی سی پالیسی میں اگر اس وقت. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے یو ایس سے, اور ہمیں جس کو بار بار ہم اپرچونیٹی, ہسٹورک اپرچونیٹی, گولڈن اپرچونیٹی کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم پوری کہاں سے کریں گے اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے؟ ہاں تو ہم بیسکلی دیکھیں آپ کو بیکورڈ انٹیگریشن آلریڈی اویلیبل, اسپننگ ہے, ویونگ اور فنیشنگ اور اسٹچنگ لگانا 6 مہینے کی بات ہے کامران بھائی. کیپیسٹی لگانا جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم نہیں لگتا, آپ 6 مہینے 1 سال میں لگا سکتے ہیں. تو پاکستان اگر لیٹس سپوز آج $6-6.5 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم جا کے $10 بلین پہ آ جائیں گے. ہم $50 بلین نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, جو ہماری کیپیسٹی نہیں جس طرح آپ نے ابھی بتایا, بٹ ایٹ لیسٹ ہم 20-30-40% اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. اور
बाकी एरियाज़ में भी, नॉन टेक्सटाइल एरियाज़ में भी, जैसे पाकिस्तान से अब सीमेंट जाना शुरू हो गया यूएस के अंदर, पाकिस्तान से जो है आपका जो केमिकल्स हैं, आई थिंक उसके भी आईटी, वो तो सर्विस एग्जाम है, तो सर्विस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टैरिफ, इज़ ओनली गुड्स। तो वो सारी चीज़ों में तो हम डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आप सही कह रहे हैं कि हम अपना नीडल, अगर आज पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पूरे साल का जो हम 30 जून को जो नंबर देख रहे हैं वो तकरीबन $33 बिलियन देख रहे हैं। तो ये कोई $50 बिलियन पे हम नहीं ले जा सकते। और गुड्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रूम है, गुंजाइश है, और सर्विसेज हम डिस्कस करते हैं, पहले हम गुड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप उसको 3, 4, 5, $6 बिलियन बढ़ा लेंगे। बट अगर आपको एक किरण नज़र आती है, एक सिल्वर लाइन नज़र आती है एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ नहीं, अब टैरिफ सेटल हो गए और अब हमारे पास एक एडवांटेज है, तो अपनी कैपेसिटी हम रैंप अप कर सकते हैं, और वो आगे जाके हर साल अपने आप को एक मॉडरेट ग्रोथ की तरफ हम ले जा सकते हैं। जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक है, वो तो बहुत बड़ी फील्ड है। देखें, अब इंडिया भी एक सर्विसेज में, आईटी में एक ग्रेजुएट करके बेसिक आईटी सर्विसेज से वो ऊपर जा रहा है। वो जब सर्विसेज अवेलेबल होंगी, वो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें करना भी चाहिए, और कंपनीज मेहनत भी करिए। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लोगों की ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इनका फोकस बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर कि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. एज ए मेजर एक्सपोर्टर आप कितने, एक जानिब तो ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ये डिमांड क्रिएट हो रही है यूएस में और उसकी पोटेंशियल बन रहा है, दूसरी जानिब ये भी तो ख्याल है कि जब चाइना की ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और उसकी एक मैसिव इन्वेंट्री, उसकी मैसिव कैपेसिटी अवेलेबल है, यूरोप बहरहाल उसका एक बड़ा क्लाइंट है, तो वो डंपिंग वगैरह शुरू कर दें, तो फिर वो जो आप लोगों की स्पेस वहाँ पर है वो उसको खाना शुरू कर दे। देखिए, जो बहुत सारी ऐसी जो हम आइटम्स टेक्सटाइल में जो मैन्युफैक्चर हैं यूरोप में, वो चाइना आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। अलबत्ता चाइना की गवर्नमेंट अगर कोई इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दें, या कोई रिबेट दे दे, या कोई इनको किसी तरीके से कोई कॉम्पनसेट किया जाए, तो डेफिनेटली वो डंप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज कैपेसिटी अवेलेबल है। चीनी आपको पता है काम करने में बहुत ही तेज़ और माहिर है, और वो डेफिनेटली हमारे लिए एक कंसर्न हो सकता है। बट वो भी कंपनी जिसको पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स बेच रहे हैं सालों साल से 15, 20, 25 साल, वो थोड़ी छोड़ के आपको वो चाइना चले जाएंगे। वो भी तो देखेंगे कि आपकी एक लॉयल्टी है, आपने इतने साल से इनके साथ काम किया है। बट अलबत्ता यस, कंपटीशन बढ़ सकता है, प्राइसेस में कमी आ सकती है, रीनेगोशिएशंस वगैरह हो सकती है। बट मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से नहीं जा सकेंगे बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ, और ये टैरिफ जो कम किए हैं, और अगर ये मेंटेन रहते हैं, तो बहुत सारा जो शिफ्टिंग है ना, उसमें डेफिनेटली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ना सिर्फ मेंटेन और बल्कि बढ़ाएं, बल्कि जो यूरोप में अगर प्रेशर आने के अगर उसके चांसेस होते हैं, तो उसको भी हम ऑफसेट कर सकते हैं बाय डाइवर्टिंग एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज़। तो ये जो यूएस का मामला है, यहाँ पर अभी आपको लगता है कि हमारा जो अगर डिमांड क्रिएट होती है तो हमारी अभी वो कैपेसिटी है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं? तो ये जो पोस्ट टैरिफ दुनिया है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रेड है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की ट्रेड के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रही है। फुटवेयर है, शूज़ एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान है बट बहुत बड़ा तो नहीं है। टायर्स हैं, अब सर्विस मैंने सुना है कि जो टायर्स बना रहे हैं वो वहाँ पे यूएस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, वो तो आपके पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके एक्सपोर्ट को ओवरऑल बूस्ट भी देती हैं, और आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन है, आपकी एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो एक्सपेंड हो रही है। मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान से इवन कैंडीज़ भी एक्सपोर्ट होती हैं, चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो अच्छा है कि जितना हम अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई करते जाएं, ताकि हम एक कमोडिटी के बजाय डाइवर्स कमोडिटी की तरफ आ जाएं, तो आपके पास एक ग्रोथ की आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, और हमारे लिए कि भी हम भी एक एज वी कैन बी सीन एज नॉट जस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बट ऑल्सो एक्सपोर्टर्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। सही। तो ये उस वक्त हो रहा है भाई जिस वक्त के हमारा IMF प्रोग्राम सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। IMF एक पॉजिटिव हमें बाकायदा उसकी जो है रिस्पॉन्स है हमें आ रहा है। हमारा बहुत अरसे के बाद से एक्सचेंज रेट जो है वो
کافی جو ہے وہ کنٹرول کے اندر ہے, ہمارے ریزروز بہتر ہیں, انفلیشن کم ہو گیا ہے, کافی حد تک کم ہو گیا ہے, اور یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہو گئی. اس دوران یہ پھر ایک اپرچونٹی بھی ایمرج کی ہے. تو اوور آل اگر دیکھیں تو پچھلے 5-6 سال میں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سے بہتر سینیریو نظر آ رہا ہے. دیکھیں, جب آپ کی اکانومی کی گروتھ کی رفتار کو آپ کم کر دیں گے تو آپ کی فنڈامنٹل تو اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اکانومی کو سنبھال لیتے ہیں, اور آپ کی جو ایک میکرو اکنامک جو نمبرز ہیں وہ آپ کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ تو جب پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ تیز رفتار سے گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ سے بن جاتا ہے, بیکاز آپ کا ایکسپورٹ جو جی ڈی مگر پی ہے یہ وہ بھی تو بہت کم ہے. ایک پریشانی کی بات ہے نا کہ آج کی 1.5% کی گروتھ بھی تو کوئی گروتھ نہیں ہے نا. یہ بھی کچھ یہ گروتھ بہتر ہے کہ آپ 5% پہ گرو کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے اس وشیس سائیکل پہ لے کے اپنے میکرو نمبرز کو دوبارہ سے آگے پیچھے کر کے دوبارہ سے ملک غریب ہو جائے, دوبارہ سے کرنسی ڈپریشیٹ ہو جائے, آپ کی بائنگ کیپیسٹی کم ہو جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ گرو کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے گرو کرنا ہے جو آپ کے پاس لوکل انڈیجینس را مٹیریلز اویلیبل ہیں, جو مین پاور اویلیبل ہے, رادر دین کہ آپ امپورٹ کریں اس کو آپ ایز اے کنزیومر کنزمپشن مارکیٹ میں بیچ کے اب کے امپورٹ بل کو بڑھا لیں. تو فائدہ اپنے ملک کو نہیں ہو رہا, فائدہ ان ملک کو ہو رہا ہے جسے آپ امپورٹ کریں, جسے آپ امپورٹ کر کے ان کی اکانومی کو سپورٹ کریں. پر اپنے اکانومی پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈالرز اویلیبل نہیں ہوتے تو آپ پھر بورو کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ جتنا اپنے آپ کو را مٹیریل سے سیکیور کریں گے, بیسک را مٹیریل سیکیور کریں گے, جس میں آپ دیکھیں کہ آج اگر پاکستان چاہے تو جو امپورٹڈ فیول ہے, مطلب جسے ہم اپنے پاور جنریٹ کرتے ہیں, اگر وہ نہ بھی کریں تو لوکل آپ کے پاس نیوکلیئر, تھرکول, آپ کی لوکل گیس, ہائیڈرو پاور, ونڈ, سولر اتنی اویلیبل ہے کہ اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایز این اپرچونیٹی نا. جو آج ہم ڈالر ضائع کرتے ہیں کہ آپ ایل این جی بھی امپورٹ کریں, ہم تیل بھی امپورٹ کریں, تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو ہمیں بڑے اسمارٹ اکنامک مینیجرز چاہیے جو ایک شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے ساتھ اب ملک کو چلائیں. یہ ایڈاک بیسس پہ ملک کو چلانا جو ہے نا, یہ ظلم ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم اس کنڈیشن اور سچویشن میں پاکستان آج پہنچ گیا ہے کہ ہم ایک ڈالر کے لیے جو ہے نا آئی ایم ایف کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, ملٹی لیٹرل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں, اور اپنے آپ کی جو ہماری اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ہم لوز کریں دنیا میں. وہ دیکھیں جب آپ گین کریں گے جب آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے اکنامک پرابلمس کو اور اپرچونیٹیز کو آپ انالائز کریں گے کہ کیا یہ چیزیں جو ہم امپورٹ کریں کیا ہم لوکل سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں اور را مٹیریل اویلیبل ہے تو اس انڈسٹری کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جلدی سے فاسٹ ٹریک بیسس پہ وداؤٹ اینی بیوروکریسی, وداؤٹ اینی بلاکیج, اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس کی انویسٹمنٹ کریں اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کریں. سب سے پہلے پاکستان کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے انرجی ریکوائرمنٹ کو, اپنی واٹر سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی اور انرجی سیکورٹی کو 100% ڈومیسٹک بیس کنورٹ کریں تاکہ آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہاں سے وہیں سے گروتھ ملے گی. آپ وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں, جو کہ اب اس وقت سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ ماحول ہے جس کے اندر ہم پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کہ ہم اپنے پاؤں پہ کچھ کھڑے ہوئے ہیں, وہی انٹرسٹ ریٹ آدھے ہو گئے, انفلیشن کم ہوا, یہ ساری چیز ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو ایک جس کو گاڈ سینڈ اپرچونٹی کہا جا رہا ہے, جو یہ ٹیرف وار شروع ہوئی ہے, پاکستان اس کا ایک بینیفیشری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی دوران ہمیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا نا کہ آئل پرائسز بالکل پلنج کر گئے نا. پچھلے کل تو 57 تھا, چلے آج 61 ہو گیا, مطلب اس رینج میں آ گیا, جو کہ بہت ہی ڈیلائٹ فل ایک چیز ہے. اور ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنا پریشس ڈالر ہے کہ ہم شاید 3-4-5 بلین ڈالر بچا سکیں. تو اس یہ والی جو اپرچونٹی اس کو کیسے بیسٹ یوز کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے اس وقت جو اپرچونٹی پاکستان میں آئی تھی نا, تو ہم نے امپورٹ بڑھا کے اپنے ڈالر سارے ضائع کر دیتے, بلکہ ضائع نہیں کرتے بلکہ بورو کر کے وہ بھی خرچ کر دیا. اگر یہ موقع ملتا ہے ہمیں تو ہمیں اپنے ریزروس کو بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے نا وہ فائنینشیل ریزرو سے آتی ہے. تو ہمیں پہلے فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہیے. پھر جب یہ ڈالرز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے نا تو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ کس انڈسٹری میں, کس انفراسٹرکچر میں آپ نے پیسے خرچ کرنے. ان نیسیسری پیسے خرچ کر کے جس کا اکنامک آؤٹ پٹ نہ بڑھے, جس کی اکنامک
اکانومی آپ کی کاسٹ پاپولسٹ کاسٹ کم نہ کرے, وہ چیزوں سے اس ایریاز میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ جس کا ایک اکنامک رول ہو, جس سے کاسٹ کم ہو. ریلوے ہے, آپ کے اپ گریڈیشن آف پورٹس ہیں, آپ کی ایفیشنسی پہ پورا کام کرنا ہوگا. ابھی بھی پاکستانی جو پورٹس ہیں ایفیشینٹ نہیں ہیں, انیفیشنسی ہے. کوئی آپ کے پاس پراپر روڈ نیٹ ورک نہیں بنا ہوا جو آپ کی کراچی پورٹ سے سامان لے کے سیدھا آپ کے ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ لے کے جائے. آپ شہروں سے اتنی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اتنی آپ کے لوگ یہاں پہ جان باک ہو رہے ہیں, ٹرک ایکسیڈنٹ, ٹریل ایکسیڈنٹس, یہ ساری کیا ہے نااہلی ہے نا جی. تو جہاں آپ نے پیسے لگانے ادھر آپ پیسے نہیں لگا رہے, جہاں انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے آپ کی کاسٹ کم ہے ادھر ہم پیسے نہیں لگا رہے, جہاں پیسے نہیں لگانے ادھر ہم لگا دیتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ الاؤ کر دی, آپ نے پاپولرس ڈیسیشن لے لیا, عوام کو خوش کر دیا. دیکھیں یہ اب زمانہ خوش کرنے کا ختم ہو گیا. زمانہ ہے کہ آپ اپنے اکانومی کو بلڈ کریں, اپنے ملک کو اسٹرانگ کریں. جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے تو جتنے آپ کے دشمن ہیں ان سے بھی آپ کو ایک آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, ان سے لڑنے کی آپ کی طاقت بڑھ سکتی ہے, آپ کے پاس ایک کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے آپشنس کو ہمیں اب ایویلیوٹ کرنا پڑے گا. ٹائم بدل گیا کامران بھائی, اب ہم اس پرانی سوچ کے ساتھ آج کے زمانے میں ملک نہیں چلا سکتے. یہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے. اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اگر ہم واقعی میں اپنی پراسپیرٹی چاہتے ہیں. اپنے عوام کو آپ یہ پاورٹی سے نکال کے آپ ان کو لوور مڈل انکم میں لانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی اکانومی کی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنے. یہ اب ہمیں اس طرف جانا ہوگا, اور یہ ساری گورنمنٹ مشینری ہیں آئی تھنک ان کو بھی اس طرف فوکس کرنا ہوگا کہ اگر آپ پی ایس ڈی پی میں جو پیسے لگا رہے ہیں اسی جگہ پہ پیسے لگائیں جہاں پہ کوئی آپ کی اکنامک بینیفٹ ہو, جہاں پہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, جہاں پہ آپ کی امپورٹ کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو. تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ جو کہ ہم بار بار کیونکہ ٹیرف کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, ٹیرف سے جو سچویشن پیدا ہوئی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ایکسپورٹس کی بڑھ رہی ہے, ہماری پوزیشننگ بہتر ہوئی ہے ہمارے ساتھ, اور پھر یہ ہمیں آئل کا بھی ایک پوری صورتحال بن رہی ہے. تو کیونکہ بہت کم اس طرح کی ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں, تو جو اس وقت گورنمنٹ کی تھنکنگ ہے, جو پلاننگ ہے, جو اسٹریٹجی بن رہی ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, آپ اس میں شامل ہیں؟ ڈو یو نو کہ کیا ہو رہا ہے, مطلب آپ کو شامل نہیں, میں تو شامل نہیں ہوں اس میں, لیکن آئی ایم شیور اس لیول پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. جی اور بات چیت ہونے بھی چاہیے. اور جب تک کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کا آپ انپوٹ نہیں لیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کس طریقے سے اور کیسے اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن جو بھی آج آپ کی سیونگ ہوتی ہے امپورٹ میں بیکاز آف لوور کموڈٹی پرائسز, ان ڈالر کو جمع کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ پالیسی ہونی چاہیے. دوسری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ جب بھی کوئی گورنمنٹ پاور میں ہو, ایک نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا, وہ آپ ایک لاک کر دیں کہ وہ 0.5% یا 1% آف جی ڈی پی سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر اس کو اگر آپ جائیں گے تو اس کے پہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کال کریں گے کہ بھئی کیا کرنا. کیونکہ یہ آپ جتنا آپ کی بوروئنگ بڑھے گی اتنی سوورنٹی آپ کی جو ہے وہ آپ لوز کرتے جائیں گے. تو کیا آپ نے کمپرومائز کر کے ملک کو چلانا ہے جس طریقے سے ہم چلاتے رہیں؟ نہیں. کیا آپ نے ہمیشہ دوستوں سے پیسے مانگ کے ملک کو چلانا ہے؟ نہیں. تو ان جب سب چیزوں سے نکلنا ہے تو اپرچونیٹی آپ نے خود ہی نکالی ہے, آ رہی ہے, کموڈیٹیز آ رہی ہیں, آپ کی سال کی 2 سے 4 بلین ڈالر کی امپورٹ میں سیونگ ہو سکتی ہے. اس ڈالر کو بچا کے رکھیں اور جب وقت آئے تو اس کو استعمال کریں, اور اس ایریا میں استعمال کریں جہاں پہ آپ کی اوور آل اکانومی کو لوگ عوام کے فائدے کے لیے, جاب کریشن کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے, لوکل امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اس پہ استعمال کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں سے ہم مسلسل سن رہے ہیں, سن تو 20 سال سے رہے کہ پاکستان میں ایک اور بڑی گاڈ سینٹ اپرچونیٹی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے, وہ ہے کہ منرلز جو ہمارے یہاں اس کی ڈسکوریز, اور اس حوالے سے ریکوڈیک کا ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں, سینڈیک کا بہت عرصے سے سن رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ کچھ اور میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیونکہ انرجی کے سیکٹر میں بھی کچھ ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ہوئی ہیں اس میں کیونکہ ہمارے لوکل انٹرپرینورز, آپ خود اس میں شریک ہیں, اور فاطمہ اور لبرٹی اور یہ تمام لوگ ہمارے, تو یہ بنی ہے نیچرل ریسورس لمیٹڈ NRL, یہ وہ. تو اس میں کتنا ہائپ ہے, کیونکہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب اس طرح کی بات سنتے ہیں کہ یار پتہ نہیں سچ ہے کیا ہے نہیں ہے. اس میں کتنا ہائپ ہے؟ آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام محمد علی ٹبا کہ اس میں کتنا ہائپ ہے اور کتنا حقیقت ہے. جی دیکھیں, NRL جو ہے نا 2019 میں ہم نے بنائی تھی, اور اس کا آپ کو اگر میں آپ کو ایک
بیک گراؤنڈ بتانا کہ چونکہ میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ہماری فیکٹری تھی تو میرا وہاں پہ آنا جانا 2012 سے تھا. تو وہ جو ملک تھا نا اس کی ایکسپورٹ تھی ساری نیچرل ریسورسز, منرلس, کاپر, گولڈ, کوبالٹ اینڈ ڈائمنڈس. تو ہم بھی مطلب اب جاتے ہیں تو اب ہم نے بھی ایک مطلب وی وینٹ ٹو سی دا مائنس کہ مائنس کاپر مائن کیسے چلتی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. خود جا کے گئے, سیکھا, دیکھا, سمجھا, اور ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے, ایک انڈسٹریل نالج ہے. تو دیکھیں بیسک انڈسٹریل جو نالج ہے نا وہی کام آتی ہے نا کہ پروسیس آپ نے سمجھنا ہے کہ واقعی کہ بہت ہی نایاب چیز ہے یا یہ ایک نارمل انڈسٹریل پروسیس ہے جس سے آپ باقی انڈسٹری چلاتے ہیں, آپ یہ بھی چلا سکتے ہیں. دیکھیے مائنس اینڈ منرلس میں 3 چیزیں ہیں. ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ, ایک ہائی رسک, ہائی کیپٹل, اینڈ یو نیڈ پراپر واٹ یو کال ٹیکنالوجی. یہ چیزیں چاہیے آپ کو, اور یہ چاروں چیزیں اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر. ایون بلوچستان کے اندر آپ کے پاس پڑھے لکھے جیو سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ٹریننگ کی کیپیسٹی کو آپ کو بڑھانا ہوگا. بہت مقدار میں لوگ نہیں ہیں بٹ لوگ اویلیبل ہیں. کیپٹل فار پیپل لائک اس از ناٹ اے پرابلم. سو اف اٹس اے بینکیبل اینڈ اے فیزیبل پروجیکٹ, تو اگر ہم فائنینسنگ پاکستان سے باہر جا کے ریز کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ریٹ سے کم ریٹ میں ہم فائنینسنگ ارینج کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک کیپیبلٹی ہے, ایک ریپوٹیشن ہے, ایک سائز ہے, تو آپ کیپٹل اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی از اویلیبل. آپ کنسلٹنٹس, آپ آپریٹرز دنیا میں, آپ ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, چائنا میں اویلیبل ہیں. ان سے آپ ٹیکنالوجی آپ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. ان کے بندوں کو آپ بلا کے اپنے بندوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, اپنے بندے آپ باہر بھیج کے ٹرین کر سکتے ہیں. تو ایوری تھنگ از ڈویبل بیکاز آئی ہیو سین کاپر مائننگ, I have seen copper smelter, I have seen gold refinery, I have seen gold mining, I have seen cobalt refinery, and cobalt smelting and cobalt mining myself. تو وہ نہیں کہ میں بغیر دیکھے, بغیر ویژولائز کرے جو ہم نے جو قدم لیا ہے, جو ہم نے ایک ڈیسیشن لیا ہے, وہ ایک سوچ سمجھ کے لیا ہے. اور اس میں یہ بھی سوچ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہائی رسک ہے بٹ انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ایک ہائی ریوارڈ بھی ہے. تو یہ بنائی گئی تھی جب ریکو ڈک کا پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی تلوار تھی $6 بلین کی پینلٹی کی. اس وقت میں گورنمنٹ کے پاس گیا تھا کہ ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو ٹریک 2 ڈائلاگ ہے اس میں ہم بیٹھ کے فورن کنسلٹنٹس کو انوالو کر کے بیرک, اور بیسک پرابلم تو بیرک تو پاکستان میں پھر بھی ویسٹڈ تھا اور اس کو کنٹینیو کرنا تھا. سب سے بڑا پرابلم تھا اینٹوفاگاسٹا کا. They didn't want to continue in Pakistan and they wanted to take an exit. تو پرابلم ادھر ہی تھا. تو وہ ہم نے تقریباً 2 سال ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ گئے, اتنی میٹنگس کی ہم نے, ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے, ان کے ساتھ ڈسکشن کی, پورے جو لٹیگیشن تھی اور جو پینلٹی اماؤنٹ تھی اس کو ری نیگوشیٹ کر کے لے کر آئے. اور پھر ہم نے گورنمنٹ کو بتایا کہ یہ اب آپ جا کے نیگوشیٹ کر کے فائنل کر لیں اور آپ کا جو بھی موڈیلٹی ہے ان سے فائنل کر لیں. تو اس وقت انہوں نے گورنمنٹ ہمیں ایشورنس دی گئی کہ جو شیئر اینٹوفاگاسٹا کا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو اور اس وقت انہوں نے ہمیں ایشورنس دی تھی, کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ آپ چونکہ آپ اتنی پاکستان کے لیے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی سروس ہے. اور گورنمنٹ آرمی کے تھرو آپ کر رہے ہیں. جی بالکل آرمی کر رہی تھی. بالکل وہیں سے آپ کا ہوتا ہے, بٹ فیس تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے از اے گورنمنٹ. تو وہ ہم نے کافی سکسیزفلی کام کیا اور سارا ہوا. جب یہ نیگوشیٹ ہو گیا, سارا سیٹلمنٹ ہو گیا, تو جو 25% ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے, تو ہم گئے. اس وقت پہ میٹنگ تھی, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں دے سکتے, اور اگر کریں گے تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں آپ کی مرضی ہے, ہم نے یہ کام کیا فار دی بیٹرمنٹ. کافی انویسٹمنٹ بھی کی تھی. ہاں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ملک کے لیے آپ نے اگر ایک سروس کر دی تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. آپ ملک, اسی ملک میں آپ نے پیسے بنائے, یہیں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے, لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے, گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی ہے. تو وی سیٹ فائن, ٹھیک ہے, اگر آپ کی مرضی, اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ نہ دیں. ٹھیک ہے, افسوس ہوتا ہے انسان کو, بٹ کوئی وہ نہیں تھا, کوئی ایسے یار یہ کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے, نصیب میں نہیں تھا, نہیں ہوا ہمارا. پھر انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں نئی لیز دے دیں. تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمیں 2023 اکتوبر میں ایک EL214 کے نام سے ایک ایسٹرن چاگی میں ہمیں ایک لیز ایلوکیٹ کی. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلے لیز تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک باقی کوئی پاکستانی بزنسز نہیں آئے. تو اس کے پیچھے کیا جیولوجی کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اس زمانے میں پاکستان کی چاکی ڈسٹرکٹ پہ جو ہے نا BHP اور جو پرانے جو بڑے مائنرز انٹرنیشنل, انہوں نے میپنگ کی ہوئی تھی.
تو جیولوجیکل میپنگ ہوئی تھی جو وہ سارے ایئرز جس میں آلریڈی بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ساری انفارمیشن ہے. تو اس ایریا میں بھی پوٹینشیل ناٹ ایز بگ ریکو ڈک تو از اے ورلڈ کلاس مائن. مطلب ایسی مائنیں دنیا میں 4 یا 5 ہیں. مطلب اس سے زیادہ مائنز بھی نہیں ہیں جو ریکو ڈک ہے ماشاء اللہ. تو پاکستان کے پاس تو ایک But the size of reserves doesn't seem like نہیں, but this is just the massively. initial. This is just the initial. Okay. یہ ابھی جو آئی کانفرنس میں جو PPL اور OGDC کی رپورٹ جو آئی. سی ای او ہے اپنا بیری گولڈ کے مارک بیسٹون جی، ہیں, جی. انہوں نے یہ کہا کہ جو انیشیل اسیسمنٹ اور جو اسٹڈی جو انہوں نے پہلے کرائی تھی اس کے بیسس پہ جو مائن کی لائف ہے وہ 37 ایئرس ہے. وہ اس نے کہا کہ جس طرح ڈیولپمنٹ اور جو آگے جو سگنیفیکنٹ ریزروس آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ مائن اس سینچری کے اینڈ تک چلے گی. اس کا مطلب 75 سال کی لائف, ناٹ 37 ایئرس. اور یہ تو ابھی 2 لاکھ ٹن کاپر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, پھر یہ 4 لاکھ ٹن کاپر پہ لے کے جائیں گے. گولڈ کا انہوں نے ایسٹیمیٹ بتایا تھا. تو یہ تو مطلب دس از اے ڈفرنٹ لیول آف مائن. جو مائن ہمارے پاس ہے, جو ای ایل ہمارے پاس ہے, تو اس پہ ابھی ہم نے ساری اپنی جو میپنگ ہے وہ کی, ساری اسکاؤٹ ڈرلنگ کی ہم نے, اور جو منرلائزیشن جو ریزلٹس ملے نا بہت ہی پازیٹیو ہے, جس میں کاپر اینڈ گولڈ دونوں ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب یہ آپ کی اسکاؤٹ ڈرلنگ ہو جاتی ہے, اور چونکہ ہمارے پاس 500 کلومیٹر کا ایریا ہے, تو ابھی ہم نے جو ایریا جہاں پہ ہم نے یہ ڈرلنگ کر کے اور جو پروسپیکٹ نکالا ہے وہ تنکور کا ایریا ہے. پھر باقی بھی 3-4 اور بھی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ بیٹھ کے سارا اس کی اسکاؤٹ ڈرلنگ ہوگی, پھر اس کی آپ کی ریسورس ڈرلنگ کریں گے, پھر آپ کی اس کی پوری آگے کی بینکیبل فیزیبلٹی بنے گی. تو جو ابھی تک جو منرلائزیشن ریزلٹس ہیں, جو ہم نے سیمپل سارے بھیجے, اتنے سارے کورس کے نکال کے کینیڈا جاتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, تو بہت ہی پرومسنگ ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی کرے گا. اور یہ فرام اے پرائیویٹ پرسپیکٹیو یو نو ایز اے 100% پاکستانی اونڈ کمپنی, تو یہ بہت بڑا ایک بینچ مارک ہوگا یو نو فار پاکستانی انٹرپرینورز کہ دیکھیں آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کے نئی انڈسٹری کی طرف آنا ہوگا. اس پہ رسک بھی ہے, اس پہ پیسے آپ کے ڈوب بھی سکتے ہیں, ضائع بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چانس نہیں لیں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہ آپ اسی انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان پچھلے 70 سال سے کر رہا ہے, یا آپ نے نئے ایریاز میں اور نئے اپرچونیٹیز کو بھی ایویلیوٹ کرنے کے اور آگے بڑھنے کے آپ کے پاس طریقے ہونے چاہیے. کیا یہ سارا ریسورس کے آپ فارینرز کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستانی انٹرپرینورز آئے گا, انویسٹ کرے گا, سکسیس ہوگی, اور جو بھی فائدہ ہوگا تو پاکستان میں رہے گا نا. جو انویسٹمنٹ فارنز ہے وہ تو اپنا ڈویڈنڈ لے کے باہر چلے جائے گی. تو پاکستان کو اپنی کیا نام ہے کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے انٹرپرینورس کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, ان کو پیسے لگانے ہوں گے, چاہے اس کا فائدہ ہو کہ نہ ہو. تو یہ جو آپ نے بات کی, بیکاز کمنگ فرام یو, ایک تو یہ کہ جی کہ ریکو ڈیک کے جو ریزروز ہے, جو مائن ہے, یہ 75 ایئرس تک جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو بیریک گولڈ. پھر جو آپ کے پاس جو اب یہ آپ کے پاس بلاک آیا ہے 500 اسکوائر کلومیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, اٹس اے میسو, آل پٹ ٹوگیدر فرام مائی پوائنٹ آف ویو یہ تو گیم چینجنگ سچویشن بن سکتی ہے پاکستان کے لیے. بالکل بن سکتی ہے. اور یہ تو صرف دیکھیں چاگی ڈسٹرکٹ جو ہے نا, ریکوڈک تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی, لیکن اس کے ایڈجسٹنٹ میں, اس کے سراؤنڈنگ میں, ایسٹرن پارٹ آف چاگی میں بہت سارے آپ کے پاس منرلز ہیں آپ کے پاس اویلیبل. آپ کو کہ بہت ساری جو پاکستانی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں, PPL, OGDCL, پھر فوجی فاؤنڈیشن میں ماڑی گیس, وہ سب کام کر رہی ہیں. مطلب انہوں نے بھی لیزز لی ہوئی ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ کال دیم ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, یو نو دیز آر SOEs. پرائیویٹ سیکٹر میں NRL so far is the only company which is investing in minerals for last 6 years. 2019 سے ہم نے پہلے ریکوڈک کا مسئلہ سالو کر کے you know we invested and we found a very reasonable and a win-win situation for Pakistan and Pakistani government. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی جو کوشش تھی اس کو ہم نے کنٹینیو کیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ پاکستانی بزنس جو وہ ہے کمیونٹی ہے وہ بھی اتنی وائبرنٹ ہے, وہ بھی اتنی اگریسو ہے, اور ہم بھی کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی ریسورسز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس کیپٹل اویلیبل ہے, ٹیکنالوجی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو میں بتایا کہ بلوچستان میں آپ کے پاس لوگ بھی اویلیبل ہیں. اب اس سے ہو گیا یہ کہ آپ کی ایک پوری نئی انڈسٹری ابھرے گی. تو بھائی وہاں لوگ بھی اویلیبل ہیں, وہاں گولڈ بھی اویلیبل ہے, وہاں کاپر بھی ہے, وہاں یہ تمام منرلز ہیں, یہ ہیوج مائنز ہیں گلوبل سٹینڈرڈ کی, مگر پیس نہیں ہے, امن نہیں ہے. مگر میں نے جو چیز نوٹس کی اس کانفرنس میں کہ یہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس, اس میں امریکنس کا آنا اور بڑا
کافی سگنیفیکنٹ لیول پہ آنا، وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے، جو اسپیچ کی ایمبیسڈر ایرک مائر نے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بتائیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز بلوچستان کے لیے پیس ہے، اور وہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو انٹرسٹ ہے یہ کس لیول کا ہے؟ دیکھیں مطلب مجھے جو میں نے اپنی آبزرویشن ہے جو میری اپنی ہے کہ ڈیفینیٹلی پہلے تو ہمیں جو زیادہ انٹرسٹ آتا تھا وہ زیادہ تر آپ کا چائنا سے آتا تھا. اب یہ جو منرلس کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو آگے پروسپیکٹس ہیں نا، اس پہ اب ویسٹ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو بیلنس لے کے چلیں، جس میں آپ کی یو ایس کمپنیز ہیں، کینیڈین تو آلریڈی بیرک گولڈ ہے، یورپ سے آئے، آپ سب کو لے کر آئیں. بیکاز چاگی بیلٹ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایریا ہے، یہ چھوٹا سا ایریا نہیں ہے ایگزیکٹلی میں، بٹ اٹس اے ہیوج ایریا. اور بہت ساری مائنس ہیں جو آلریڈی وہاں پہ انیشیل کام ہوا ہے، ان کی میپنگس بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. تو وی شوڈ انوائٹ آل کمپنیز ہو وانٹس ٹو کم ان پاکستان. جتنا آپ اپنے آپ کو فارن انویسٹرز لے کر آئیں گے نا، اتنی سیکورٹی آٹومیٹکلی وہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی. بیکاز وہ پھر خود چاہیں گے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. اور ایک طرح سے آپ کو ایک جو ہے وہ جو آپ کا جو بہت پرانا پرابلم ہے بلوچستان کا، جس میں گریونسز ہیں کہ صوبہ بہت پیچھے رہ گیا، یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اینڈ دس از ایز یو سیڈ دا گاڈ گفٹیڈ اپرچونیٹی کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے اویل کریں. اور جو ہمارے کرٹیکل اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، یو ایس ہے، ان کے ساتھ بھی ہم ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے منرل پیک سائن کریں، سیکورٹی پیک سائن کریں. آپ کی کانورسیشن ہوئی ہے اور آپ کی جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اور آپ یو ہیو دیٹ کائنڈ آف ڈیپتھ ان انڈرسٹینڈنگ. تو یہ جو امریکن انٹرسٹ وغیرہ یہ کتنا آپ کو جینوئن لگ رہا ہے؟ نہیں، کافی ہے. دیکھیں اس فورم سے پہلے بھی جو یو ایس جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ آتے رہے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ایمبیسی سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یو ایس کا بہت انٹرسٹ ہے. اور جیسے آپ سے شروع میں بات ہو رہی ٹیکنالوجی وار کی، تو یہ اٹس آل اباؤٹ سیکیورنگ پریشیس منرلس. اب یہ جو ہے نا دنیا میں جو ساری گیم اب ٹیکنالوجی کی ہے، اور پاکستان از ناؤ ماشاء اللہ ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ اب اس اپرچونیٹی کو ضائع نہ کریں. دیکھیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور آپ نے بیلنس آؤٹ نہیں کیا، آپ نے اپنی ریلیشن شپ جو کہ آپ کو ضرورت ہے کرنے کی، یہ آپ اب اس کو پراپر طریقے سے ایویلیویٹ کر کے اور آپ جو ہے نا سب کو شامل کریں، اور ایک آپ منرل سیکورٹی پیک سائن کریں، جیسے یو ایس بھی ہو، جس میں یورپ بھی ہو، جس میں کینیڈا بھی ہو، آسٹریلیا بھی ہو، باقی چائنا بھی ہو، تاکہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں. اور اس ریجن میں جب انویسٹمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، جب یہ مائنس چلنا شروع ہوں گی، اس میں بلوچستان گورنمنٹ کا بھی رائلٹی بھی ملے گی، ان کو 10% فری ایکویٹی بھی ملے گی کریڈٹ بیسس پہ. تو وہ سارا فائدہ جو اس کی جو وہ ہے انکم ہے، وہ جب آپ صوبے میں انویسٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو لوگوں کی گریونسز ہیں، پرابلمز ہیں، جو وہاں کا جو آپ کا انفراسٹرکچر کا ہے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، بجلی اویلیبل نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہیں، اسکولز نہیں، وہ سارا انفراسٹرکچر آپ بلڈ کریں گے وہاں پہ. اور اس طریقے سے آپ صوبے کو باقی صوبے کے برابر لے کر آئیں گے. اور یہ آئیڈیل اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں، اور اس کو کوشش کریں کہ یہ ہماری پاس جو اپرچونیٹی ہے نا، اس کو 100% سکسیزفل بنائیں. یہ تو اپرچونیٹی کا زمانہ ہو گیا نا، بڑا ایک بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جب ہم جینوئن اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کر رہے ہیں نوئنگ یو سنس ایور کہ یہ اس طرح کی آپٹمزم جو ہے، وہ سالڈ آپٹمزم جو ہے، آپ اس کو بڑا وہ کرتے ہیں، یا اس کو جانچ کے بات کرتے ہیں. تو ایک جانب تو یہ ٹیرف، اس کے بعد پھر ہماری ایکسپورٹس کے لحاظ سے، پھر ہمارے ٹریڈ کے لحاظ سے، پھر یہ آپ نے اس کی بات کی ہے، اور ہمارے ایکسپورٹس کی بڑھانے کی بات کی. یہ منرل وغیرہ تو یہ بالکل نیا، ٹوٹلی نئی زمانہ ہے، اور ٹوٹلی انڈیجنس ہے، سارا اپنا ہے. تو یہ آل ان آل اٹس ایکسٹریملی فیسینیٹنگ اینڈ ویری انکریجنگ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جیو پالیٹکس بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہماری نیبرس کے ساتھ کوئی بڑے ٹینس تعلقات ہیں، اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے. خالی اس سے تو کام نہیں بنے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، زمین کے اندر ہے، لیکن اطراف کے حالات تو ہمیں ٹھیک کرنے ہیں نا. بالکل ٹھیک کرنے ہیں. دیکھیں کامران بھائی، پاکستان میں جو سیکورٹی کے حالات ہیں، جو اوور آل
KPK میں اور بلوچستان میں جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور فاسٹ ٹریک بیسس پہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ اور فوج کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. لیکن اس مسئلے کو ہم اگر مکمل طور پہ حل نہیں کریں گے نا تو جس پراسپیرٹی کی اور جس انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ ٹاپ لیڈرشپ میں یہ چیز کی بالکل وہ ہے کہ اس مسئلے کو ہمیں جلد سالو کرنا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا کہ PMLN کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اب بلوچستان کو پولیٹیکل طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. PM صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اب بلوچستان وزٹ کریں گے تاکہ جو لوگوں کی گریونسز ہیں جو پرابلمس ہیں اس کو سنیں بیٹھ کے ان کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ انکلوسیو سولوشن لے کر نہیں آئیں گے نا تو یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. آپ پیچ ورک میں تو پہلے بھی آپ کے پاس اسٹیبلٹی آئی ہے, سیکورٹی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر ونس اینڈ آل اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو آئی تھنک یہ جو اپرچونیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو آپ کے وہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اور اپنے آپ کو سیکیور کر کے اور چیزوں کو اسٹیبلائز کریں اور چیزوں کو حل کریں. اور ناٹ جسٹ بلوچستان, ہمیں نیشنل اسٹیبلٹی اور کوہیرنس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل ایکٹرز سے, پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ایک کنورجنس ہو کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. تو اس پہ سب کو شامل بھی تو کرنا ضروری ہے. بالکل. بٹ دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں سامنے بات کرنے کے لیے تو جن لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے نا. اگر وہ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ کے اٹک جائیں اور اپنی سوئی اٹکا دیں اور وہ ہلے نہ وہاں سے تو سولوشن تو نہیں نکل سکتا. سولوشن جب نکلتا ہے کہ جب دونوں طرف سے لچک ہو, دونوں پارٹی کی طرف جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہو تو پھر سولوشن نکلتا ہے. اگر آپ نے اپنا ایک مائنڈ میک اپ کر کے آپ ٹیبل پہ آئیں گے اور آپ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہلیں گے, نو میٹر آپ جتنا آپ سامنے پارٹی کو کنونس کر لیں وہ نہیں کنونس ہوگی. تو وی نیڈ اے فلیکسیبلٹی and an approach in which we try to resolve this problem, تاکہ آپس میں give and take کر کے اس مسئلے کو ریزالو کریں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.